अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अकाबला की न्यू एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आगे अकाबला में क्या हुआ। मैंने सोचा वो ये बातें किस जवान राना किस ताकतवर शख्स के सामने कह रही है। क्या मैं इतना बदहैयत हो गया हूँ? क्या मेरी जिल्द इतनी खुरदरी और खदोहाल इतने सख्त हो गए हैं? मगर ये सब तो उस रंग का करिश्मा है जो मेरे जिस्म और चेहरे पर लपा हुआ है। इनसे कह दो तुम्हारी औरतें हमारे जिस्म की राहत के लिए हैं और तुम्हारे मर्द देवताओं की शुनूदी के लिए कुर्बान कर दिए जाएंगे। इन मर्दों का फैसला जजीरा तौरी में बरपा होने वाले एक बहुत बड़े जश्न में किया जाएगा। और इन्हें बता दो कि अजनबियों के लिए ये जमीन तंग है क्योंकि वो नहूसत और बर्बादी की अलामत है। इनसे कहो कि तारीख बर आज़म में ताकत और इल्म को अजमत है। चुनांचे फरार की कोशिश महज बेसुध होगी। जरा मैंने मेरे अहकाम हरफ ब हरफ दोहरा दिए, फिर मैं वहां से चलने लगा। उन्होंने मेरी टांगे पकड़ ली और रोने लजने लगे। मेरे मखसूस मुहावजों ने इन्हें दरिंदगी और सफाकी के साथ मेरे जिस्म से अलहदा किया और रोती बयान करती हुई औरतों को धक्के दे देकर आगे बढ़ाने लगे। मैंने अपने मकान के करीब एक अलहदा झोपड़ी में औरतों को क्याम का इंतजाम का हुक्म दिया और इनकी आराइश और फर्ज के लिए तोरी की खादमाएं तैनात कर दी गई। सरिता मेरे रवैये से इतनी सख्त नाराज थी कि मकान आकर इसने मुझसे बात तक नहीं की। मेरे हाथ में कई घड़ियां थी। सुबह के 11 बजे थे। कैसा अजीब एहसास था। मेरे सामने वक्त गर्दिश कर रहा था। घड़ियों ने मुझे अपनी दुनिया के बहुत से मनाजर याद दिला दिए। वो बड़ी घड़ियां जो बारौनक और जदीद तरीन शहरों के चौकों में नस्ब थी। वो सड़कें, मोटरें, भीड़, दुकानें, रेस्तोरां, क्लब, भागती हुई जिंदगी, मुस्कुराती हुई जिंदगी। घड़ी की सुई चल रही थी। घड़ी की सुई चल रही थी। टिक टिक टिक। और मेरे दिल पर हथौड़े लग रहे थे। कभी कभी आदमी अपने मुतल्लक भी अजियतनाक फैसले कर लेता है। इस दिन 12 बजे अब वक्त पर मेरी निगाह थी। वक्त मेरे हाथ में था। 12 बजे मैंने ऐलान किया कि 2 रोज बाद जजीरा तौरी में जरा काका की मुश्तरका इबादत के जश्न में अजनबी लोगों की किस्मत का फैसला किया जाएगा। वक्त गुजर रहा था। मेरे सामने गुजर रहा था। टिक टिक टिक। यकसर रफ्तार से मैंने देखा सुई ने एक चक्कर काट लिया है, फिर दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर। मैंने मशरूब हयात नोश नहीं किया था जो मैं वक्त का ये इंतबा पाँव से कुचल देता। मैंने नजर सानी की और समुराल की कामतगाह की तरफ रवाना हो गया। मैं इसकी खिदमत में ये घड़ी पेश करना चाहता था। जब मैं इसकी इबादतगाह में दाखिल हुआ तो मेरी जानब लपका। मैंने उसे अपनी आवाजें महसूस करने के लिए इशारा किया। समुराल ने भड़कती हुई आग में कफूफ झोंक दिया और जब धुआं हमारे चारों तरफ फैल गया तो मैंने इसकी खिदमत में महजब दुनिया का तोहफा पेश किया। वो उसे उलट पलट कर देखता रहा। मैंने उसे वक्त का गोरख धंधा समझाया। समुराल के चेहरे पर इस्तराब तारी था। वो कुछ और बातें करना चाहता था। इसने घड़ी एक तरफ रख दी। मैंने कसरे काबला में पेश आने वाक़े से उसे आगाह किया। वो हैरत में पड़ गया। उसने मेरे करीब आकर मेरी आंखें इस तरह देखनी शुरू की जैसे इनमें कोई कंकर पड़ गया हो। फिर वो मेरे माथे पर हाथ फेरने लगा और एक तरफ बैठकर कुछ सोचने लगा। जाबर बिन यूसुफ वो गनुदगी के आलम में बोला, तुम जानते हो मैं तुम्हारा तलीक हूँ। तुम्हें मेरी तरबियत और तालीम की अशद जरूरत है। मैं इस हकीकत से वाकिफ हूँ और अपने मौसम का दिल से एहतराम करता हूँ। मैंने जवाब दिया, मेरी बात सुनो। तुम्हारा तलीक होने की हैसियत से मैं तुमसे वफादारी और अताशवारी का अहद लेना चाहता हूँ। मैं कई बार इसका इजहार कर चुका हूँ कि मैं सरजमीन में तुमसे कितना करीब हूँ। मैंने कहा था कि तुम मुझे जुमेरात की जगह समझो। तुम्हारी बेटी तराम की शादी मुझसे हुई थी। सबसे पहले तुम ही ने मुझे इस जजीरे पर पनाह दी थी। क्या मेरे गुज़िश्ता अहद की तजदीद की फिर जरूरत पड़ गई? मैं जरा काका की मुकद्दस रूह को दरमियान में लाना चाहता हूँ। क्या तुम आमादा हो? उसने जोर देकर कहा। क्या काहन आज़म को मुझ पर कोई शुबा है? मैंने नाराजी से कहा, ए मुकद्दस काहन, मुझे हुक्म देकर देखो। मैं एक रस्मी अहद चाहता हूँ। काहन ने गंभीर लहजे में कहा, तुम जिस तरह चाहो अपना इत्मीनान कर लो, लेकिन क्या ये काम इस वक्त जरूरी है? मैंने पूछा। नहीं, शायद तुम कुछ और सुनाना चाहते हो। हाँ, शायद काहिर आज़म के इल्म में हो। शायद इसने गुज़िश्ता दिन इबादत में गुजार दिया हो। मैं तुम्हें बताऊं, मैंने कल दरियाफ्त होने वाले गार की पूरी रुदाद उसे सुना दी। वो बैठा हुआ था, यकायक खड़ा हो गया और कोई रद्दमल ज़ाहिर किए बगैर उसने कहा, क्या तुम मुझे वो गार दिखा सकते हो? क्यों नहीं, मेरा ख्याल है कि मुकद्दस काहन उसे देकर खुश होगा। काहन आज़म का तजस्सुस नाकाबिले फ़हम था। हम दोनों इसी वक्त घने जंगल की तरफ रवाना हो गए। अभी धूप थी। मैंने घड़ी देखी, 4 बज रहे थे। रात होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी थे। मेरे ज़हन में इस वक्त अजनबी लड़कियां थी। मैंने करीब बिठाकर बातें करना चाहता था। वो ईरानी और अमरीकी लड़कियां मेरे हवास पर छाई हुई थी। बहुत दिनों बाद एक रात आई थी जिसका मुझे इंतजार था। गार की तलाश में कोई दुश्वारी नहीं हुई। काहन की मुतजस्सिस निगाहें धाने पर लगी हुई थी। हम दोनों ने मिलकर धाना साफ किया और अंदर दाखिल हो गए। मैंने शिपाली सामने कर ली। काहन आज़म देर तक गार के एक एक कमरे और नवादर का जायजा लेता रहा। फिर उसने बूढ़े शख्स की लाश देखी तो वो झुक गया। फिर काहन आज़म किसी ऐसे कमरे में घुस गया जो मैंने नहीं देखा था। हम दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हो रही थी। गार अच्छी तरह देखकर हम फिर बाहर आ गए और मैंने इसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। इसके चेहरे पर तरद्दुद साफ नजर आ रहा था। तुमने इसे कैसे मारा? उसने सवाल किया। मैंने फिर पूरा वाकया दोहरा दिया। वो तवज्जो से सुनता रहा। क्या मैंने कोई गलती की? मगर मैं उसे मानना नहीं चाहता था। ये इस बरगुज़ीदा शख्स ने क्या किया? वो सहराए ज़राशी जाने के लिए तड़पता रहा था। इसे इंतजार करना चाहिए था। वो बड़बड़ाया, तुम क्या कह रहे हो? मेरे सवाल पर काहन आज़म संभल गया। कुछ नहीं जाबिर बिन यूसुफ, जरूरी नहीं कि आज सवाल का जवाब दिया जाए। वो झुंझुला कर बोला। मैं समझ गया वो खुली फिजा में गुफ्तगू से गुरेज कर है। क्या तुम मुझे नवादर की तरबियत दोगे? क्या ये चीजें अब मेरी मलकियत हैं? मैंने पूछा। हाँ, उसने मुख्तसरन जवाब दिया और जंगल के किनारे मुझसे जुदा होने लगा। मैंने चलते चलते इससे अजनबी लोगों के मुस्तकबिल के बारे में राय पूछी तो उसने भी वही कहा जो अकाबला ने कहा था। काहन आज़म गार के मुलाहजे के बाद कुछ खवास बास्ता सा नजर आ रहा था
اور مجھے اس کی خواص بختگی پر لطف آ رہا تھا۔ جنگل میں سے چھوڑ کر میں اپنے ہندی دوست سرنگا کے پاس گیا۔ سرنگا میری آمد کا منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے دھانے پر دیوی کا پہرا لگوا دیا اور مجھ سے کہا تم چند خبریں لے کر آئے ہو، مگر میں مختصر کلامی پسند کروں گا۔ میں ایک طویل گفتگو کے لیے اس کے پاس آیا تھا، لیکن سرنگا نے مجھے بحث و مباحثہ سے منع کیا۔ میں نے مختصراً اسے قصر اقابلہ کی ردات سنائی۔ اس نے بھی سرزنش کی اور مشورہ دیا کہ مجھے توری کی وہ جڑی بوٹیاں استعمال کرنی چاہیے جن سے جذبات کی عاطف شانی سرد کی جا سکتی ہے۔ اس نے ایک سردار، ایک مقتدر شخص سے صاف پیدا کرنے پر زور دیا اور کہا کہ مجھے اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے غیر معمولی قربانیاں پیش کرنی چاہیے۔ میں نے اسے جزیرہ توری میں آنے والے لوگوں کے بارے میں رائے طلب کی تو وہ افسردگی اور اضملال سے بولا، جابر بن یوسف، تمہیں معلوم ہے میں نے ڈاکٹر جواد کی جاں بخشی کی منت کی تھی، مگر تم نے جو سوچ رکھا ہے وہی ایک صحیح اور راست اقدام ہے۔ اس نے ججلی لی، میں ضرور اس خونی تماشے میں شریک ہوں گا۔ پھر میں نے غار کی دریافت کا واقعہ اس کے گوش گزار کیا۔ سمورال کی طرح سرنگا نے بھی اس واقعے میں گہری دلچسپی لی۔ اس نے مجھ سے اسی وقت اس غار میں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ میں بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 8 بجے تھے۔ ایک گھڑی میں نے سرنگا کو دے دی، اس نے اسے ایک طرف ڈال دیا، کہنے لگا سیدی جابر، تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے۔ متمدن دنیا کے لوگوں سے مٹ کر تمہیں اس غار کی طرف توجہ دینی ہے۔ تمہیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کتنی بڑی مہم سر انجام دی ہے۔ اگر وہ بوڑھا ریش اتنی کڑی ریاضت کے بعد ایک غلطی نہ کر بیٹھتا تو مجھے تمہاری صورت دوبارہ دیکھنی نصیب نہ ہوتی۔ کون جانے پھر کیا ہوتا۔ اس نے کیا غلطی کی؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ وہ تمہارے نوادر خصوصاً شیپالی دیکھ کر اپنا منصب بھول گیا ہوگا۔ اس نے ہرس کی اور اپنے آپ کو کھو دیا۔ سرنگا نے اپنی دیوی کو اشارہ، غار کا دھانا حالی ہو گیا۔ سرنگا حسب مول اقابلہ کی تعریف و توصیف میں مصروف ہو گیا۔ میں بھی اقابلہ کے حسن و جمال اور اس کی نوازشوں کا ذکر کرتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا۔ توری کی آبادی میں داخل ہوتے ہی مجھے افراز و ڈرامے نے گھیر لیا۔ رات شروع ہو چکی تھی، رات کا ہنگامہ گرم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے مکان جانے کے بجائے اس جھونپڑی کا رخ کیا جہاں میرے حکم کے مطابق جزیرہ توری میں آنے والی لڑکیوں کو قید کیا گیا تھا قید کی گئی تھی۔ پہرے دار نے مجھے راستہ دیا اور میں اس کے ہاتھ سے مشال لے کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ جھونپڑی عام جھونپڑیوں سے بڑی تھی، اس میں پہلے ہی سے مشلیں روشن تھیں اور اندر میں نے ایک ہوشبہ نظارہ دیکھا۔ توری کی عورتیں ایک طرف ہٹ گئیں۔ ایرانی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے اس سے میں نے مقامی زبان میں نرمی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے جان بوجھ کے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ وہ نام پوچھنے کا مطلب سمجھ لے۔ اس نے کچھ سمجھنے نہ سمجھنے کے انداز میں اپنی ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ میں نے سوال دہرایا۔ امریکی لڑکی نے کہا، شاید وہ نام پوچھ رہا ہے۔ اس وحشی کی سمجھ میں تمہارا نام آ جائے گا؟ اس نے تنزن کہا، بتا دو میری مظلوم لڑکی، بتا دو، ممکن ہے وہ یہی پوچھ رہا ہو۔ روزی، ایرانی لڑکی نے سہم کر کہا۔ میں نے باری باری سب کی طرف اشارہ کیا۔ عورت نے اپنا نام جولیا، اس کے برابر بیٹھی ہوئی جرمن لڑکی نے اپنا نام مارشا بتایا۔ میں نے امریکی کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ جینا، وہ برہمی سے بولی۔ روزی، جولیا، مارشا، جینا۔ میں نے دنستہ تلفظ بگاڑ دیا۔ اس نے نام کتنی جلدی یاد کر لیے، جولیا نے کہا۔ میں نے توری کی لڑکیوں سے کہا کہ وہ ان کے لیے اعلیٰ غذاؤں کا اہتمام کریں۔ انہوں نے شکایت کی کہ ان لڑکیوں نے کپڑے اتارنے اور اپنے جسم کی مالش کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میرے حکم پر فوراً عمل کیا گیا۔ ان کے سامنے بنا ہوا گوشت پیش کر دیا گیا۔ انہوں نے میری طرف تشکر اور حیرت کی نگاہوں سے دیکھا۔ پہلی مرتبہ ممنونیت کے آنسو ان کے چہروں پر رقص کرنے لگے۔ میں ان کے حسن کا تذکرہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ صبح کی ان لڑکیوں اور اس وقت کی لڑکیوں میں نمایاں فرق ہو گیا تھا۔ ان کے بدن چمک رہے تھے، ان کی جلد صاف تھی اور حد و حال بے حد دلکش اور تیکھے تھے۔ میں فروزی کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے یہ خیال ترک کر دیا۔ ان کی سہمی ہوئی نگاہوں نے میرے اندر کے سوئے ہوئے آدمی کو متاثر کر دیا تھا۔ میں اس کو وہاں سے چلا آیا۔ میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر رقص و سرود میں آدھی رات گزار دی۔ میں سریتا کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ علیل صبح جب سریتا سو رہی تھی، میں اپنے مکان سے جنگل کے صبح کا نظارہ کرنے کے لیے چل پڑا۔ اصل میں میرا مقصد یہ تھا کہ سریتا میرے سامنے اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ اجنبی کے سلسلے میں ہونے والا جشن ختم نہ ہو جائے۔ توری قبیلہ سویا پڑا تھا۔ میں آگے نکل گیا، لیکن اس صبح مجھے جنگل کے پرندوں درندوں کے ساتھ وقت گزاری کا دلچسپ مشغلہ ادھورا چھوڑنا پڑا، اس لیے کہ ذرا میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مجھے تلاش کرتا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے یہ دلچسپ خبر سنائی کہ تھوڑی دیر پہلے گویا صبح قذب کے وقت انہوں نے اپنے پہرے داروں پر حملہ کر دیا اور 2 کو موقع پر ختم کر کے جنگل میں گم ہو گئے۔ ان میں 5 آدمی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، باقی 2 گھنے جنگل میں کہیں رپوش ہو گئے ہیں۔ ذرا میں اپنے سردار کے سامنے بہت خفیف تھا۔ یہ خبر سن کر میرا کہکا نکل گیا۔ فرار، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ فرار تاریخ براعظم کی سرزمین سے؟ ہاں موزے سردار، لیکن ہم انہیں جلد پکڑ لیں گے۔ نہیں، وہ خود تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اگر وہ کل تک نہ آئے تو ایک اور جشن برپا ہوگا۔ ذرا میں تم اطمینان سے اپنے قبیلے میں جاؤ اور کل منعقد ہونے والے جشن کی تیاری کرو۔ یہ جشن قربانی اتنے تزک و احتشام سے منایا جائے گا کہ جرا کاکا کی مقدس روح نحال ہو جائے۔ زرامے کے ساتھ میں بھی آبادی میں واپس آ گیا اور زرامے کی زمین کی طرف چل پڑا جو کبھی شوالا کے زیر نگیں تھی۔ میں دن بھر وہاں رہا اور دن بھر زرامے کی عورتیں اور جوانان رانا میری خدمت میں مستعد رہے۔ میں نے سمرال کو کل کے جشن میں شریک ہونے کے لیے پیغام بھیجا۔ رات کو میں فرازو کی زمین پر چلا آیا جہاں میرا مکان تھا۔ اجنبی اسیر ابھی تک مفرور تھے۔ میری حالت عجیب تھی۔ میں خود فرار ہو رہا تھا، ادھر ادھر خالی اپنے اندر مفرور تھا۔ مجھے کل کا انتظار تھا اور کل آ گئی۔ توری کے وسیع میدان میں ہنگامہ برپا تھا۔ دونوں قبیلے کی عورتیں اور مرد یکجا تھے۔ ان اسیروں کو دیکھ کر شور مچا رہے تھے جو میدان کے درمیان
درختوں کے تنوں سے بندے بے بس کھڑے تھے۔ میری نشست کے لیے ایک اونچے پتھر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ توری کے دوسرے معززین نے آج اپنے جسم نئے انداز میں رنگے ہوئے تھے۔ قربانی کی رسموں میں حصہ لینے والے نوجوانوں کی ٹولی بڑی چاق و چوبند نظر آ رہی تھی۔ ان کے سیاہ جسم دھوپ میں چمک رہے تھے۔ انہوں نے اپنے نیزے بلند کر رکھے تھے اور دائرے کی صورت میں ناچ رہے تھے۔ میں مقررہ وقت پر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ سرنگا پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ فرقان اعظم سمرال کی آمد کا غلغلہ ہوا، ہجوم مؤدب کھڑا ہو گیا۔ سمرال نے بھی ایک اونچی نشست پر جگہ سنبھال لی۔ فراز و ازرامی میرے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ سمرال کے بیٹھتے ہی نکاروں کا زور بڑھ گیا۔ ننگ دھڑنگ وحشی دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے گا رہے تھے اور اپنی زمینوں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہ میری بلند اقبالی اور سرفرازی کے لیے بار بار میرا نام لیتے تھے اور مجھے توری کے قوانین کی پیروی کے لیے تلقین کر رہے تھے۔ اور میرے سامنے وہ اسیر تھے جن کا جرم یہ تھا کہ موت سے جدوجہد کرتے ہوئے سمندر کی آدم اور لہریں پھاڑ کر ادھر توری کی پرسرار زمین پر زندگی کی تلاش میں آ نکلے تھے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ میں توری کا سردار تھا۔ میں ایک سردار تھا، چنانچہ مجھے توری کی روایتوں کے مطابق ان کا خون دیوتاؤں کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ ہماری بات دوسری تھی۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو ہمارے بیشتر رفقا مارے گئے تھے۔ مردوں میں صرف ڈاکٹر جواد، میں اور سرنگا بچے تھے۔ سرنگا اپنے علم و فضل اور دیوی کی مدد سے، میں اپنی شجاعت اور ذہانت کے بل پر، اور ڈاکٹر جواد نے طبیب ہونے کے باعث امان پائی تھی۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد امان اب بھی نہیں تھی۔ میں نے صدقے دل سے اس سرزمین سیر و اسرار سے مفاہمت کر لی تھی، کیونکہ میں نے اسے دیکھ لیا تھا جس کی نظیر مہذب دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ بیاشیوں کے درمیان درختوں کے تنے سے بھیڑ بکریوں کی طرح بندھے ہوئے یہ لوگ اپنی آخری سفر پر روانہ ہوتے وقت بڑے دلگیر اور اداس نظر آتے تھے۔ ان کی جلدیں چند دنوں کے اندر ہی اپنی چمک کھو چکی تھی۔ سرنگا کی نظریں انہی پر جمی ہوئی تھی۔ ہاں، سمرال اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کبھی کبھی میری طرف دیکھ لیتا تھا۔ سریتا میری نشست سے کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ میں نے دانستہ اس کی طرف نظر نہیں اٹھائی۔ سب سے پہلے میرے حکم پر قیدی لباس سے آزاد کیے گئے۔ مردوں نے کسی چون چنا کے بغیر اپنے جسم برہنہ کر لیے۔ مخصوص دستے کے افراد نے انہیں اپنے نیزوں کے حلقے میں لے رکھا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں انہیں ان کے جرائم سے آگاہ کیا، پھر انہیں اپنے منتخب آدمیوں سے مقابلے کی دعوت دی، لیکن وہ بری طرح خائف تھے۔ ان کے چہرے ذرا سے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہاں، ان میں کوئی جابر بن یوسف ہوتا تو ایسی موت ہرگز نہ مرتا۔ وہ بار بار رحم کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، لیکن ان میں سے ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس نے ابھی تک بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو مقامی زبان میں کسی قدر شد بدھ رکھتا تھا۔ اس کے قوا مضبوط تھے، وجاہت و صحت کے اعتبار سے وہ دوسرے اسیروں سے برتر تھا۔ میں نے سمرال کی طرف دیکھا اور اچانک کھڑے ہو کر فرازو کو حکم دیا کہ مردوں کے جسموں میں نیزوں سے سوراخ کر کے ان کا خون اکٹھا کیا جائے، پھر جارا کاکا کی مقدس کھوپڑی کو ان کے خون سے غسل دینے کی مقدس رسم ادا کی جائے۔ میرے حکم کی دیر تھی۔ قربانی کی رسم میں حصہ لینے والے لوگوں کی ٹولی پہلے ہی پوری طرح چاق و چوبند تھی۔ ان کے سیاہ برہنہ جسم دھوپ میں چمک رہے تھے، نیزوں کی انیاں جھلملا رہی تھیں۔ وہ دائرے کی صورت میں ڈھول اور تاشوں کی تھاپ پر وحشیانہ رقص کرتے ہوئے مقدس قربانی کے مخصوص جملے ایک ساتھ ادا کر رہے تھے۔ جارا کاکا کی کھوپڑی ایک اونچے پتھر پر استادہ تھی جس کے نیچے ایک بڑا سا کڑاؤ جیسا برتن رکھا تھا۔ میں اونچی نشست پر ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ ان کی موت میرے ہاتھ کی جنبش کی منتظر تھی۔ میں نے ان پانچوں اسیروں کو دیکھا۔ مہذب دنیا کے یہ لوگ تصویر عبرت بنے کھڑے تھے۔ کاش میں ان کی نجات کا حکم دے سکتا، مگر ان میں ایک بااختیار شخص ہونے کے باوجود بہت بے اختیار آدمی تھا۔ ان کی نجات میری ہلاکت تھی، اور میری ہلاکت کے بعد بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ وہ زندہ رہیں گے۔ انہیں مرنا ہی تھا، کیونکہ وہ سحر و افسوں کی سرزمین پر آ گئے تو یہی اچھا بھی تھا کہ وہ مر جاتے، کیونکہ زندگی کے اس ہولناک تجربے سے گزرنے کے بعد ان کے پاس اسے بیان کرنے کا وقت بھی نہ رہتا۔ دراصل وہ اسی دن مر گئے تھے جب طوفانی موجوں نے ان کا جہاز اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اب تو ان کے جنازوں کی رسم ان کے سامنے ادا ہونی تھی۔ ان کے چہرے دھواں دھواں تھے، موت ان کے گرد رقص کر رہی تھی۔ میں نے سمرال و سرنگا کی طرف دیکھا، پھر میری نظریں خود بخود آسمان کی طرف اٹھ گئیں، اور میں نے جابر بن یوسف کو مجبور کیا کہ وہ اپنا ہاتھ نیچے گرا دے۔ جابر بن یوسف نے مجبوراً ایسا ہی کیا، اور میرے دل میں ایک لمحے کے لیے رحم کے جو فاسد خیالات آئے تھے، میں نے ان سے کنارہ کشی کی اور اپنے برہنہ جسم اور اپنے گلے میں لٹکے ہوئے نوادر کی طرف نگاہ کی۔ میں جابر بن یوسف کے خول سے جزیرہ توری کے سردار کی شکل میں جلد ہی واپس آ گیا۔ میرے ہاتھ کی جنبش نے رقص میں اور زیادہ شدت پیدا کر دی، اور توری کے مغلوب الغضب لوگوں کا دائرہ اجنبی کے گرد تنگ ہوتا گیا۔ اجنبی اسیر گڑگڑانے لگے، مگر ایک قیدی ابھی تک گم کھڑا تھا۔ اس نے ابھی تک کسی بزدلی اور کم ہمتی کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ وہ حسرت اور حیرت سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی لوگوں کی ایک ٹولی اپنے نیزے لہراتی ہوئی اسیروں پر ٹوٹ پڑی۔ انہیں گھسیٹ کر اس مقام پر لایا گیا جہاں جارا کاکا کی کھوپڑی اور ایک بڑا برتن رکھا ہوا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر قیدی سب سے زیادہ شور مچا رہا تھا۔ سب سے پہلے اسے گھسیٹ کر برتن پر اس طرح اوندا کر دیا گیا کہ اس کا سر برتن کے اندر ہو جائے۔ اس کے بعد جو شخص بھی رقص کرتا ہوا اس کے قریب سے گزرا، اس نے نیزے سے قیدی کا جسم چھیدنا شروع کر دیا۔ 4 اشخاص اسے پکڑے ہوئے تھے۔ زخمی شخص پچھاڑے کھا رہا تھا، لیکن اس کی ہر چیخ نیزے چبھونے والے افراد کے غضب میں اور شدت پیدا کر دیتی۔ جب نیزوں سے اس کا جسم بالکل چھلنی ہو گیا تو نوجوانوں نے باری باری آگے بڑھ کر اس کی گردن پر وار کرنے شروع کر دی۔ ہر وار پر قیدی کا جسم اس طرح تڑپ جاتا جیسے اسے بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے ہوں۔ پھر قیدی کی سانس ٹوٹنے سے پہلے اسے پیروں سے پکڑ کر بدن میں لوٹ دیا گیا تاکہ اس کا سارا خون برتن میں جمع ہو جائے۔ کچھ ہی دیر میں ادھیڑ عمر کے قیدی کا جسم خون سے خالی ہو گیا اور اسے زندگی سے بھی نجات مل گئی۔ پھر اس کا جسم میدان میں پھینک دیا گیا۔ برتن میں نہایت احترام سے جارا کاکا کی کھوپڑی ڈال دی گئی اور خون میں نہلانے کے بعد دوبارہ اونچے پتھر پر رکھ دی گئی۔ زرامے اور فرازو تیز سے ہجوم چیر کر برتن کے قریب پہنچے اور انہوں نے اپنے ہاتھ برتن میں ڈال کر چیلوں سے خون چکھا، پھر زمین پر لوٹنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد میری اور سمرال اور سرنگا کی خدمت میں خون کا جام پیش کیا گیا۔ میں نے سرنگا کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ سرنگا کی آنکھیں بند تھیں
اور چہرے پر ہجان برپا تھا، لیکن اس نے نہایت سکون کے ساتھ اپنا ہاتھ بلند کر کے جام اٹھایا اور آنکھیں بند کیے کہ اسے ہونٹوں تک لے گیا۔ میں نے اور سمورال نے کسی جھجک کے بغیر ادھیڑ عمر مہذب آدمی کے تازہ خون کا جام نوش کیا، پھر اس متبرک خون سے سارے ہجوم کو فیضیاب ہونے کا اشارہ کیا۔ قبیلے کے تمام افراد ایک دوسرے پر گرنے لگے، ہر شخص خون کا ایک قطرہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ برتن ہجوم کی اوٹ میں ہو گیا تھا، عورتیں اور مرد چیخوپکار کے ساتھ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی فکر میں تھے۔ لوگ اس قدر زیادہ تھے کہ ایک ایک قطرہ نصیب ہونا بھی مشکل تھا۔ بہت سے لوگ برتن تک نہیں پہنچ سکے اور مایوس ہو کر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ برتن اب خشک ہو چکا تھا۔ جارا کاکا کی اس متبرک قربانی کے وقت خون کے قطرے تقسیم نہیں کیے جاتے تھے، انہیں حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جو بازی لے جاتا وہ خون کے زائد قطرے حاصل کر لیتا۔ جس نے اپنا دہن اس مقدس سیال سے ترک کیا، اس نے جارا کاکا کی روح سے قربت حاصل کر لی۔ خون کے بڑے برتن کے گرد ابھی تک چھینا چھپٹی ہو رہی تھی، حالانکہ اس میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ جو آگے تھے وہ جھک کر اپنی زبانوں سے برتن چاٹ رہے تھے۔ پھر دوسرا قیدی لایا گیا، وہ یہ منظر دیکھ کر پہلے ہی نیم چاہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں دہشت سے باہر نکل آئی تھیں اور چہرے پر زردی چھا گئی تھی۔ اس کے سارے جسم پر لذت آ رہی تھا۔ وحشی مقامی نوجوان جو اولین قیدی کے خون سے مست ہو گئے تھے، وہ اب اور زیادہ سرشوری کا اظہار کر رہے تھے۔ دوسرے قیدی کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے قیدی کا ہوا تھا۔ اس کے گرم خون میں بھی جارا کاکا کی کھوپڑی کو غسل دیا گیا اور میری سمرال اور سرنگا کے خدمت میں اس کا لبالب جام پیش کیا گیا۔ پھر وہی طوفان اٹھا اور چشم الزن میں خون کا برتن پھر خالی ہو گیا۔ تیسرا شخص، چوتھا شخص، یک کے بعد دیگرے چاروں اشخاص کے جسموں سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیا گیا۔ ہر بار قبیلے کے لوگ برتن خالی ہو جانے کے بعد جارا کاکا کی روحانی عظمتوں کے متعلق توری کی زبان کے بہترین لفظ ادا کرتے۔ یہ شاعری نہیں تھی، مگر لفظوں کا ایسا مرکب تھا جس میں آہنگ تھا، ترنم تھا اور گرج چمک تھی۔ ساری شعری خوبیاں موجود تھیں۔ یہ دن توری میں جارا کاکا کی باتوں میں سب سے بڑا عبادت کا دن تھا، کیونکہ دیوتا نے خود اپنے لیے قربانی کا سامان فراہم کیا تھا۔ میری نظریں اس آخری قیدی پر مرکوز تھیں جو نہ کپ کپا رہا تھا نہ فریاد کر رہا تھا۔ نوجوانوں کا گروہ وحشت ناک انداز میں رقص کرتا ہوا اس کی جانب بڑھا لے، لیکن اس سے قبر کو اسے گھسیٹتے ہوئے مقتل کی طرف لاتے وہ از خود قدم بڑھاتا ہوا گڑھے کے قریب جا کر ٹھہر گیا۔ اس کی یہ جسارت میری نظریں چکا چوند کر گئی۔ اس کی آنکھوں سے خوف و دہشت کی بجائے خون چھلک رہا تھا۔ اس کی دلیری دیکھ کر نوجوانوں کے گروہ کا رقص اور تیز ہو گیا۔ مقتل میری نگاہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے شخص کو غور سے دیکھا۔ اس کے شانے مضبوط تھے اور جسم کثرتی تھا۔ اس کا سینہ ابھرا ہوا تھا اور بازو کی مچھلیاں تڑپ رہی تھیں۔ وہ قد و جسامت اور رنگ کے اعتبار سے ایک دلکش اور قابل رشک صحت کا نوجوان تھا۔ اسے قتل کرنے سے پہلے جارا کاکا کی عبادت کی رسمیں ادا کی گئیں، لیکن وہ اپنی جگہ ثابت قدم کھڑا رہا۔ میں نے سمورال کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ اندرونی جذبات کی ترجمانی سے یکسر آری تھا۔ سرنگا پہلو بدل رہا تھا، اس آخری قیدی کو والہانہ انداز سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اشارہ کیا۔ چار افراد آگے بڑھ کر نوجوان کی جانب بڑھے تاکہ اسے پچھاڑ کر برتن میں اوندا کر سکیں، لیکن اس لمحے نوجوان چیخ پڑا۔ خون کی تمازت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی طرف بڑھتے ہوئے آدمی کو حقارت سے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ معان مجھے خیال آیا کہ شاید یہ بدقسمت نوجوان مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ یہ کھیل جارا کاکا کی مقدس روح کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث ہوتا۔ قبیلے کے کچھ اور لوگ خونخوار ہو گئے۔ قریب تھا کہ ان کے نیزے نوجوان کے جسم کو نشانہ بنا دیتے، مگر میں نے بلند آواز میں انہیں روکا اور اپنی نشست سے اٹھ کر تیز سے آگے بڑھنے لگا۔ نوجوان کی مضطرب آنکھیں میرے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے رحم کی درخواست کی بجائے نفرت کا اظہار نمایاں تھا۔ چہرہ لہو لہو تھا اور اس کا جسم پھڑک رہا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر تھم گیا۔ کیا چاہتے ہو؟ میں نے اسے سرد آواز میں مخاطب کیا۔ میں تم سے رحم کی درخواست نہیں کروں گا، کیونکہ تم ایک ایسے جانور ہو جسے اتفاق سے بولنا آتا ہے۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں زہر خند سے جواب دیا۔ درندوں سے زندگی کی بھیک مانگنا فضول ہے۔ لاؤ مجھے اپنا خنجر دے دو۔ خوب گویا کہ تم مقابلے پر آمادہ ہو۔ میں نے سرد مہری سے کہا۔ میرے قبیلے کے افراد اس کھیل سے لطف اندوز ہوں گے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں مقابلہ جیت بھی گیا تو تم میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرو گے۔ میں غلامی کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تمہارے لہجے سے گستاخی کی بو آتی ہے۔ میں نے گرج کر کہا۔ اجنبی نوجوان، تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایک متبرک موت نصیب ہو رہی ہے۔ تم اس سرزمین میں جارا کاکا کی عظیم روح پر قربان ہو رہے ہو۔ جارا کاکا کی روح تمہاری اس قربانی سے خوش ہوگی، تمہیں جلد ہی زندگی کی اذیتوں سے نجات مل جائے گی۔ میں اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوں۔ سنگ دل سردار، تمہیں اپنے دیوتاؤں کے لیے میرا خون درکار ہے نا؟ میں یہ خون اپنے ہاتھوں سے فراہم کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ مرتے وقت تم سیاہ فام درندوں کے غلیظ ہاتھ میرے جسم سے لگے۔ کیا کوئی شخص خود اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتا؟ اس نے جرأت سے کہا۔ یہاں تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ فیصلہ کرنے کا حق دیوتاؤں، مقدس قابلہ اور سردار کو ہے۔ جس زمین پر تم کھڑے ہو وہ تمہاری زمین سے مختلف ہے، البتہ اگر تمہاری خواہش کو درخواست کا درجہ دے دیا جائے تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ تم قربانی کے لیے منتخب کر لیے گئے ہو۔ یہ فلاح اور عافیت کا راستہ ہے، میں نے کہا۔ ہاں، یہ فلاح اور عافیت کا راستہ ہے، نوجوان نے تنزن کہا۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم اپنے وحشیوں کو اپنے نیزے آزمانے کا حکم دو۔ میری زبان بند رہے گی۔ کاش اس نوجوان کو معلوم ہوتا کہ میں اس کے حق میں زندگی کا مستقبل سنانے کے لیے کس قدر مضطرب ہوں۔ اس کی دلیری نے مجھے متاثر کیا، مگر میرے متاثر ہونے سے کیا ہو سکتا تھا؟ تاریخ براعظم کے قانون کا احترام مجھ پر فرض تھا۔ میری زبان کی ایک معمولی سی لرزش مجھے مقدس قابلہ کی نظروں میں گرا سکتی تھی۔ میرے قریب کھڑے ہوئے ننگ دھڑنگ وحشی درندے میرے اشارے کے منتظر تھے۔ قبیلے کے لوگوں کی آوازیں مدھم پڑ چکی تھیں، انہیں بے چینی سے میرے فیصلے کا انتظار تھا۔ میں مہذب دنیا کے نوجوان کے سامنے ایک درندے کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ درندوں کے فیصلوں میں کسی لچک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں چند ثانیوں تک سوچتا رہا۔ تمہاری درخواست منظور کی جاتی ہے۔ میں نے اپنا خنجر نکال کر اس کی جانب اچھال دیا۔ مشتل گروہ میرا اشارہ پا کر پیچھے ہٹ گیا۔ انہیں میرے فیصلے سے مایوسی ہوئی تھی، لیکن میری ہیبت انہیں خاموشی اور اطاعت پر مجبور کر رہی تھی۔ میری روح تمہارا یہ احسان یاد رکھے گی، نوجوان نے مجھے مخاطب کر کے جواب دیا۔ پھر خنجر والا خط فضا میں بلند کر کے
آسمانوں کی سمت دیکھتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں بولا، اے مقدس جیرا کاکا کی عظیم روح، میں تجھ سے ناشنا ہوں اور تو میرے قلب سے آشنا ہے۔ تیرے عبادت گزار میرا خون طلب کر رہے ہیں، میں انہیں اپنا خون پیش کرتا ہوں۔ اگر مجھے زندگی دی جاتی تو میں یہاں کا سب سے بڑا عبادت گزار، لیکن تیری خوشنودی اگر میری قربانی میں پنہاں ہے تو یہی صحیح۔